अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम कुरान करीम के 29वें पारे से अहम तरीन बातों को जानेंगे। याद रखें, कुरान करीम हिदायत की किताब है, हमारे रब का कलाम है। वो अल्लाह जो हमारा खालिक है, मालिक है, जो सबसे ज़्यादा इल्म वाला और हिकमत वाला है। इसलिए उसके अहकामात को समझना और उस पर अमल पैरा होना, इसमें हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत है। 29वें पारे में कुल 11 सूरतें हैं और तमाम की तमाम सूरतें मक्की हैं। और इन तमाम सूरतों का लुब-ए-लुबाब ये है कि क़यामत का दिन हक़ है, फिर तुम्हें उठाया जाएगा और अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा, और फिर जो नेक लोग होंगे उनको जन्नत में ले जाया जाएगा और गुनहगार जहन्नुम में जाएंगे। सूरतुल मुल्क से इस पारे की इब्तिदा होती है। सूरतुल मुल्क में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने वाज़ेह कर दिया है कि अल्लाह ने तुम्हें जो ये कायनात का पूरा निज़ाम दिया है, ये मौत और ज़िंदगी, तुम्हें जो पैदा किया गया है, तुम्हारी पैदाइश का जो मकसद है वो तुम्हारी आजमाइश है। और अल्लाह ताला देखना चाहता है कि तुम में से कौन अहसन अमला कर सकता है, यानी जो बेस्ट वर्जन है तुम्हारा, वो अल्लाह देखना चाहता है कि तुम बेहतरीन आमाल करते हो या नहीं करते। आगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फिर अपनी कायनात की निशानियों का ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें आसमान को सितारों से मुज़य्यन करके दिया है और ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछा दिया है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी निशानी बताई कि फ़िज़ा में अपने परों को समेटना, फैलाना परिंदों का, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का उनको थामना, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की निशानियों में से एक निशानी है। फिर आगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इस सूरत में फ़रमाते हैं कि हमने तुम्हें कान दिए, हमने तुम्हें आँखें दी, हमने तुम्हें दिल दिए, मगर तुम शुक्र अदा नहीं करते। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें ज़मीन पर फैला दिया है, और फिर उसके बाद एक दिन आएगा कि तुम लौट कर हमारे पास आओगे। और फिर अपनी आखिरी निशानी के बारे में कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की कुदरत यह है कि वो अल्लाह अगर तुम्हारा पानी ज़मीन की गहराई में खींच ले, फिर तुम में से किसी के अंदर ये जुर्रत और ताकत नहीं है कि वो पानी दोबारा वो निकाल सके ज़मीन से। तो बुनियादी तौर पर इंसान से अमल का मुतालबा किया गया है इस सूरत में। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की कुदरत के मनाज़िर की कुछ मिसालें दी गई हैं, और फिर बताया गया है कि जो मुजरिम है ना, ये जो दुनिया में इनकार करने वाले लोग हैं, क़यामत के दिन जब इनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे इनकार की वजह क्या थी, तो ये इतराफ़ जुर्म करेंगे, कबूल करेंगे कि हमारे पास समझाने वाले रसूल आए थे लेकिन हम नहीं माने। तो ऐसे लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा। सूरतुल क़लम की अगर हम बात करते हैं, सूरतुल क़लम की इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक़ हमीदा का ज़िक्र किया गया है। चुनाचे फरमाया गया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अखलाक के बेहतरीन मनसब पर कायम हैं। और फिर साथ ही आगे मुशरिकीन और कुफ़ार के जो अखलाक़ ज़मीमा हैं, उनके जो बुरे अखलाक और औसाफ़ हैं, उनका ज़िक्र किया गया है। उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने बाग़ वालों का ज़िक्र किया है। दरअसल यमन का कोई शख्स जो एक बाग़ का मालिक था, वो अपने बाग़ की पैदावार में से फ़ुक़रा और मसाकीन पर ख़र्च किया करता था। तो अल्लाह ताला ने उसको एक बड़ा बेहतरीन बाग़ दिया हुआ था, लेकिन वो शख्स जब फ़ौत हो गया तो उसके बच्चे, उसकी औलाद उस बाग़ के वारिस बन गए। जब वो वारिस बने तो उन्होंने सोचा कि ये हमारा बाग़ है, हमारे अपने अखराजात बामुश्किल इससे निकलेंगे, तो अब के जब फल तैयार होगा ना और हम फल उतारने जाएंगे तो हम सुबह सुबह जाएंगे और हम किसी को उसमें से कुछ नहीं देंगे। चुनांचे ऐसे ही हुआ कि जब फल तैयार हो और अगले दिन वो फल उतारने के लिए जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि हम सुबह जाएंगे फल उतारने के लिए। उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा। फिर उन्होंने ये अपनी नीयत को बुरा कर लिया कि हमारे पास कोई भी फ़कीर मिस्कीन जो हमारे अब्बा जान के दौर में आया करता था, आया करते थे और हम उनको दिया करते थे उस बाग़ में से हमारे अब्बा जान, तो हम उनमें से कुछ भी नहीं देंगे, ये हमारा हक़ है। तो जब उन्होंने, उनकी नीयत ख़राब हुई और उन्होंने अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने से मना कर दिया, दिल तंग किया, तो जब वो सुबह सुबह निकले, उठे, गए अपने बाग़ की तरफ, तो पहले तो उनको लगा कि वो रास्ता भटक चुके हैं,
لیکن بعد میں جب انہوں نے غور کیا تو ان کا اپنا باغ تباہ ہو چکا تھا، وہ راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا، اور یہ ان کی بخل کی وجہ سے، ان کی کنجوسی کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان سے ان کی نعمت چھین لی۔ بعد میں وہ کفِ افسوس ملنے لگے اور کہنے لگے کاش ہم ایسا نہ سوچتے، آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ میں تمہیں کہتا تھا کہ تم اس طرح مت کرو، تو اپنے ظلم پر شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اب کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا نا تو ہم انشاءاللہ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم دوبارہ کنجوسی کریں یا ہم کسی کو روکیں، ہم اپنے ابا کی سنت کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو بہرحال اس میں ایک میسج موجود ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحب مال ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ اس مال کا کل حاکم خود کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم چاہیں اس میں سے تصرف کریں گے اور ہم فقراء اور مساکین کا حصہ نہیں نکالیں گے، تو ان کے لیے اس میں مثال موجود ہے۔ آگے پھر اللہ عز و جل نے قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے ان کو ہم نے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ان کو موقع دیتے ہیں، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب ہماری پکڑ ہوگی تو بڑی سخت ہوگی، تو آپ صبر کریں اور یونس علیہ السلام کی طرح، یعنی حضرت یونس کی طرح، میرے بندے یونس کی طرح، مچھلی والے نبی کی طرح آپ نہ ہو جائیں کہ جو اپنی قوم سے ناراض ہوئے چلے گئے اور بعد میں پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، تو آپ صبر کیجئے گا۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الحاقہ کی ابتداء میں اللہ عز و جل نے قیامت کے حوالے سے بات کی ہے کہ قیامت برپا ہو کے رہے گی، یہ سچ ہے، اور پھر جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا یا اللہ کا انکار کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو عبرت کا نشانہ بنایا، یعنی کہ قوم عاد اور قوم ثمود کی مثال دی، قوم فرعون کی، قوم لوط کی مثال دی گئی ہے کہ ان کو اللہ عز و جل نے دنیا میں ہی ان پر عذاب مسلط کیا تھا ان کی نافرمانی کی روش پر اصرار کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے قیامت کی منظر کشی بیان کی ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی، یعنی قیامت والے دن جب لوگ اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے تو دو مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، ان کے دو مختلف قسم کی کیفیات ہوں گی۔ ایک وہ شخص ہوگا کہ جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ جب اس نامہ اعمال کو ریسیو کرے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا ہاں امقرؤ کتابیہ، لوگوں آؤ اور میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ قیامت برپا ہوگی، میں اس کی تیاری کر کے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشی والی زندگی عطا فرمائے گا اور کہے گا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم اس گزرے ہوئے دور میں تم نے کوشش کی ہے نا، تو اب تم اس جنت میں رہو اور اس جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہو۔ اور جو دوسرا شخص ہوگا نا جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ہلک عنی سلطانیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، وہ افسوس کرے گا کاش مجھے نامہ اعمال ملتا ہی نہ، میرا مال میرے کام نہیں آیا، میرا منصب میرے کسی کام نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ عظیم اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتا تھا، ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، اور پھر اور مسکینوں کو کھانے کی دعوت نہیں دیتا، کھانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، اور اس کے اندر بڑی خرابیاں تھیں۔ اور آخر میں اس سورۃ الحاقہ کے آخر میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کی ہے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المعارج میں اللہ عز و جل نے قیامت کے دن کے حوالے سے بتایا کہ قیامت کے دن یہ کافروں کے اوپر 50,000 سال دن کی طرح بھاری ہوگا۔ فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور زمین جو ہے، پہاڑ جو ہیں وہ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، یعنی جس طرح ٹیکسٹائل کے اندر جب کپڑا بن رہا ہوتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے دھاگے ہوا میں معلق ہوتے ہیں فضا میں، تو پہاڑ بھی ایسے روئی کے اس ٹکڑوں کی طرح، دھاگوں کی طرح وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جو گناہ گار ہوگا وہ قیامت کے دن، مطلب کوئی دوست کسی سے پوچھے گا نہیں، کوئی کسی کی حالت نہیں پوچھے گا، ہر آدمی نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، یہاں تک کہ ایک شخص وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو فدیے میں دینا چاہے گا کہ یہ سب جہنم میں چلے جائیں، میں بچ جاؤں۔
اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہا لظیٰ، نہیں، یہ تو ایک کھال اتارنے والی آگ کا شعلہ ہے. نزاعۃ للشوا، ایک شعلہ ہے جو کھال اتار کر رکھ دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ ہر گناہ گار آدمی اپنے اعمال کی سزا خود بھگتے گا، لیکن یہ اس گناہ گار کی خواہش ہوگی. آگے پھر انسان کی جو ایک پیدائشی کمزوری کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان بے صبرہ ہے، انسان بخیل ہے. لیکن اس بخل سے اور اس بے صبری سے کون لوگ بچ سکتے ہیں؟ فرمایا نمازی بچ سکتے ہیں. پھر اس نمازی کی بعض صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ نمازی کہ جو الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، جو اپنے مال میں سے صدقات اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. للسائل والمحروم، جو مانگنے والے ہیں، جو مانگنے والے نہیں ہیں، یعنی جتنے بھی سوالی ہیں اور جو محروم لوگ ہیں ان کا خیال رکھنے والے اپنے مال سے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر یقین رکھنے والے، قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اور جو قیامت کے دن وہ ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کھانے والے لوگ ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنی امانتوں کا خیال رکھنے والے، اپنی عہد کی پاسداری کرنے والے، اور اپنی شہادتوں کو پر قائم رہنے والے، یعنی اپنی گواہی دینا صحیح کام کے لیے، پھر اس گواہی پر قائم رہنے والے لوگ. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. یہ لوگ جنت میں جائیں گے عزت کے ساتھ. اور یہی لوگ دنیا میں بے صبری سے اور بخل سے بچنے والے لوگ ہیں. آگے پھر اللہ عز و جل نے سورۃ المعارج کے بعد سورۃ نوح کا ذکر کیا ہے. اور سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتی کاوشوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اور حضرت نوح نے ان کو ڈرایا، دعوت دی کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس اللہ سے ڈرو، وہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں اجر عطا فرمائے گا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مختلف طریقوں سے دعوت دی. دن رات، صبح و شام دعوت دی، علی الاعلان دعوت دی، ان کو تنہائیوں میں دعوت دی، اکیلے کے پاس گئے، مجموعوں کے پاس گئے، لوگوں کے پاس جاتے رہے، دعوت دیتے رہے، مختلف حالات اور کیفیات میں دعوت دیتے رہے. لیکن قوم جب نوح علیہ السلام کو دیکھتی تو اپنی کانوں میں انگلیاں ٹونس دیا کرتی تھی، اور قوم جو ہے وہ اپنے کپڑے اپنے سروں پہ ڈال دیتی تھی، اور وہ تکبر کی وجہ سے وہاں سے اٹھ جایا کرتے تھے. تو نوح علیہ السلام نے جب بہت ساری دعوتیں دیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی، تو قوم نہیں مانی. 950 سال کی دعوت کے بعد جب قوم نہیں مانی اور انہوں نے کہا کہ ہم لا تذرن آلہتکم، اپنی قوم آپس میں ایک دوسرے کو وہ موٹیویٹ کرتے تھے، تسلی دیتے تھے کہ تم استقامت اختیار کرو اور اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، جو بدھ ہے، سواع ہے، یغوث، یعوق، نصر ہے، اس کو مت چھوڑو. جب وہ اپنی انکار پر اور اپنی ضد پر اڑے رہے تو حضرت نوح نے ان کے خلاف بد دعا کی کہ یا اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی اس زمین پر نہ چھوڑنا. تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح کی دعا قبول فرمائی، اور پھر ایسا طوفان آیا کہ وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. اس کے بعد سورۃ الجن میں اللہ عز و جل نے جنات کا واقعہ جو سورۃ الاحقاف کے تحت گزر چکا ہے اس کا ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے جنات نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے، اور انہوں نے اپنے قوم کو جا کر دعوت دی کہ تم بھی ایمان قبول کر لو. سورۃ الجن کے بعد اللہ عز و جل نے سورۃ المزمل میں، سورۃ المزمل جو ہے وہ مفسرین کے نزدیک یہ تیسری وحی ہے، یعنی اقرا کے بعد یا ایھا المدثر کے بعد تیسری وحی یا ایھا المزمل، ایک کمبل میں لیٹنے والے، میں آرام کرنے والے میرے نبی. اب دراصل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور پھر دوسری وحی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی ترغیب دی گئی، حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی تو اس وقت لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، باتیں کرنی شروع کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کرنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملامت کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، غمگین ہوئے. اور غم کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے
اور آپ نے چادر لی، کمبل میں آپ چھپ گئے، تو اس وقت اس کیفیت سے نکلنے کے لیے اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا حکم دیا کہ آپ قیام اللیل کریں، کیونکہ قیام اللیل ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، جس سے دوبارہ انسان کے اندر طاقت آتی ہے، ہمت آتی ہے، وہ دعوت کا کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا حکم دیا گیا کہ آپ ایک پہر یعنی تیسرا جو ہے وہ رات کا 3 پہر میں سے 1/3 آپ رات قیام کریں، آپ آدھی رات قیام کریں، آپ 2/3 قیام کریں، اور قیام کے فوائد بتائیں اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بعد میں پھر اس کے اندر تخفیف فرمائی کہ اب جو پہلے تو 1/3 آدھی رات یا 2/3 قیام یہ ضروری تھا، اب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ اب اگر کوئی شخص تخفیف کر دی گئی کہ اب یہ فرض نہیں ہے امت کے لیے قیام اللیل، اور اگر کوئی شخص 2 رکعت بھی قیام کرتا ہے تو وہ قیام کے فوائد سے استفادہ کر سکتا ہے۔ البتہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت آپ قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، تو یہ ایک سنت ہے جس کا اگر کوئی اہتمام کرے گا تو وہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سنت کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق ہی قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے۔ آگے اللہ عز و جل نے سورۃ المدثر نازل فرمائی۔ سورۃ المدثر کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ دوسری وحی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ دعوت دیں، لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کی اصلاح کریں۔ آگے پھر وہ ولید بن مغیرہ جو کہ مشرکین کا سردار تھا، اس پر اللہ عز و جل کے انعامات کے اللہ تعالیٰ نے اس کو مال سے نوازا، اولاد فرمانبردار اولاد عطا فرمائی، تب بھی اس خوشحالی کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ آگے پھر جنتیوں کا اور جہنمیوں کا مکالمہ اللہ عز و جل نے اس صورت کے تحت نقل فرمایا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر گئی ہے، تو جہنمی بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، لم نکو من المصلین، ہم مسکینوں کو کھانے کی ترغیب نہیں دیا کرتے تھے، ہم منکرین کے بحث میں شامل ہو کر ان کی حمایت کیا کرتے تھے، اور ہم آخرت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہنم میں جانے والے لوگوں کی فہرست جو ہوگی ان میں کس قسم کے لوگ وہاں پر ہوں گے۔ آگے اللہ عز و جل نے سورۃ المدثر کے بعد سورۃ القیامہ کا ذکر فرمایا ہے کہ سورۃ القیامہ میں اللہ عز و جل نے جو لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے انکاری تھے کہ یہ ہڈیاں دوبارہ بوسیدہ ہڈیاں ہیں، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارا جوڑ جمع کر لے، قیامت کے دن بچاؤ کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ آج انسان گناہ پر جواز پیش کرتا ہے، نافرمانی پہ جواز پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ خود اس کا دل گواہی دیتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ جب شروع میں ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین آپ کو قرآن سکھاتے، آپ پر قرآن اتارتے آپ کے قلب مبارک پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے پیچھے جلدی اجرت میں پڑھا کرتے تھے کہ کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ جلدی نہ پڑھیں، جب حضرت جبریل آپ کو سنا دے پوری وحی، اس کے بعد پھر آپ وہ پڑھیں، کیونکہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ وہ قرآن کو آپ کے دل میں جمع بھی کرے گا اور آپ کی زبان پر جاری بھی کرے گا، اور اس کی وضاحت کی توفیق، تشریح کی توفیق بھی اللہ عز و جل آپ کو دیں گے۔ پھر یہ ایک جو انسان کی فطرت ہے، نافرمان شخص عموماً کیا کرتا ہے کہ وہ دنیا کے فائدے کو سوچتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے، اس کو دنیا کا فائدہ چاہیے، اور وہ آخرت کو ٹال دیتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے اس کے حوالے سے بات کی، پھر آگے فرمایا کہ جب تمہارے جسموں سے روح فرشتے قبض کرتے ہیں تو اس وقت تم ان روحوں کو روک نہیں سکتے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر آگے انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا گیا ہے، پھر فرمایا کہ وہ اللہ کے جو یہ سارے کام کرتا ہے، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرے؟ ایک سوال کے ذریعے صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر کے اندر اللہ عز و جل نے انسان کے عدم کا ذکر کیا کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے انسان کو وجود بخشا، اس کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر اس کو شعور دیا، خیر اور شر کی تمیز دی کہ وہ خیر اور شر کو پہچانے، اور اس کے بعد انسان کو بتایا گیا کہ اب اس کی مرضی ہے، وہ جس راستے پہ چلے گا اس کو اس طرح کا انجام دیا جائے گا۔
اگر وہ نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت اور حریر عطا فرمائے گا، اللہ عز و جل اس کو مختلف قسم کے مشروبات عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر وہ غلط راستے پہ چلتا ہے، گناہ کے نافرمانی کے راستے پہ چلتا ہے، تو وہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر اس پارے کی جو سب سے آخری صورت ہے سورۃ المرسلات، اللہ عز و جل نے 5 قسم کے ہواؤں کی یا فرشتوں کی، یعنی فرشتوں کی 5 صفات یا ہواؤں کی 5 صفات کی قسم کھانے کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ قیامت یقیناً برپا ہو کے رہے گی۔ اللہ اکبر، قیامت برپا ہو کے رہے گی، اور جب قیامت برپا ہو جائے گی تو کیا حالت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو کچھ مثالیں دی ہیں اپنی قدرت کی، کہ جب قیامت برپا ہوں گی ستارے بجھ جائیں گے، آسمان کھول دیے جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین پر پیدا کیا، یہ زمین تمہیں سمیٹتی ہے، اس زمین کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، ان زندہ لوگ بھی اس زمین پر سمائے ہوئے ہیں، مردہ لوگ بھی اس زمین میں سمائے ہوئے ہیں، ان کی اللہ عز و جل نے مثالیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ تم کس طریقے سے پانی کا قطرہ اللہ تعالیٰ مادر رحم میں ڈالتا ہے، اور وہاں پر اللہ انسان کی تخلیق پوری ہوتی ہے، پھر انسان ایک وقت مقرر کے بعد دنیا میں آتا ہے۔ آگے پھر جہنمیوں کی مثال دی گئی ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ جہنمیوں کو بلایا جائے گا 3 شاخوں والے سائے کی طرف۔ جب وہ وہاں جائیں گے اس دھوئیں کے نیچے، تو وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی ٹھنڈ نہیں ہوگی، تو ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، جس طرح مختلف مقامات پر اللہ عز و جل نے ذکر فرمایا۔ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، چنگاریاں ہوں گی، وہ جہنم شعلے مارے گی، بڑے بڑے محلات کے برابر، جیسے کہ اونٹ ہوتے ہیں زرد رنگ کے، وہ بات کی۔ آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جب برپا ہوگا نا، مجرمین نہ تو بات کر سکیں گے، نہ عذر پیش کر سکیں گے، نہ وہ سارے کے سارے مل کر اللہ کے خلاف کوئی تدبیر کر سکیں گے۔ فرمایا کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہوگی۔ تو 29ویں پارے کے اختتام کے ساتھ جو فوائد ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، ان میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف آج کر لیں، آج توبہ کریں، آج اللہ کی طرف لوٹیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو قیامت کے دن اگر مجرم اعتراف جرم کرے گا، لیکن وہ جہنم سے پھر نکالا نہیں جائے گا۔ دوسرا فائدہ اس پارے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا وہ یہ ہے کہ مال کی فراوانی اور پائیداری یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر اس پائیداری کو ہم روکنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مال کی فراوانی اور مال کی پائیداری برقرار رہے، تو ہمیں اپنے مال سے خرچ کرنا پڑے گا، فقراء اور مساکین کا حصہ نکالنا پڑے گا۔ اگر نہیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ مال چھیننے پر قادر ہے، جس نے عطا کیا ہے وہ محروم کر سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ اس پارے سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ یقیناً یہ انبیاء اور پچھلے لوگوں کی، نیک لوگوں کا یہ شیوا تھا، یہ ان کی سنت تھی، اور قیام اللیل کے بڑے فوائد ہیں۔ اسی طرح چوتھا اور آخری فائدہ جو اس پارے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم آخرت کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو ہمیشہ آخرت کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس سے انسان فرمانبرداری کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا 29واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔